सामीन आदाब व तस्लीमात। शोबे अरबी फारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा इस स्किल बेस्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम के सिलसिलेवार लेक्चर में आप तमाम का फिर एक मरतबा खैर मकदम है। शुरका, जिस तरह के आप लोग जानते हैं, हम हमारे इस प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल की तरफ गामज़न हैं। इससे पहले भी हमने बहुत अच्छे, जानदार और शानदार लेक्चर्स उर्दू सहाफ़त के जदीद तरीक़ार के थीम पर मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर मुख्तलिफ माहिरीन से हमने अच्छे लेक्चर्स सुने हैं, जिससे हमारे तलबा में बहुत इस्तिफ़ादा किया है, बहुत सारी मालूमात में इजाफे हुए हैं। शुरका, आज हम एक ऐसे मौजू को लेकर आपके सामने एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को आपके रूबरू कर रहे हैं, जो वक्त का तकाज़ा भी है और उर्दू तहज़ीब की एक कड़ी भी है। आज हमारे दरमियान प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब का शुमार उर्दू के मुमताज़ नक़ादों और मारूफ दानिशवरों में होता है। प्रोफेसर साहब ने अपनी आला तालीम देहने यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी फेलो, फिर इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के पोस्ट डॉक्टरल फेलो की हैसियत भी आपको रही है। प्रोफेसर साहब ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान, मुसाबकती इम्तिहान पास करने के बाद उर्दू टीचिंग एंड रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हुकूमत हिंद के शोबे तदरीस से वाबस्ता हुए और आला सतह पर तहक़ीक़ी काम भी अंजाम देते रहे। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब उसके बाद सर सैयद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रिंसिपल की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इलावाजी वो वेस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर भुवनेश्वर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर गुवाहाटी में प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फाइज होकर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू टीचर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टर भी मुंतखब हुए। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब मशरिकी तर्ज के नक़ाद हैं और तकरीबन 3 दहाइयों से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उर्दू तहक़ीक़ व तनक़ीद के मौज़ूआत पर अब तक आपकी दर्जनों किताबें शाये होकर क़ारीन से दाद व तहसीन भी हासिल कर चुकी हैं। उनमें बाज़ किताबें ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेज और मुख्तलिफ स्कूलों में भी निसाब में शामिल है। उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू हिंदी डिक्शनरी, उर्दू का फासिलाती निज़ाम तालीम, तहरीक आज़ादी और नस्र, मारूज़ात, इक़बाल सुहेल का फ़न, असालीब फ़िक्र, इसके अलावा रॉबिन्सन की डस्किन की एक कहानियों का तर्जुमा आपने दून का सब्ज़ा के उन्वान से तर्जुमा भी किया है। दिल्ली के उर्दू इदारे, ये तमाम चंद अहम तसानीफ़ हैं जो प्रोफेसर मौसूफ़ की मंज़र आम पर आए हैं। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब आपकी इल्मी, अदबी, तहक़ीक़ी काविशों को
सराहते हुए आपकी खिदमत के एतराफ़ में कई इदारों ने आपको एजाज़ात से, अवार्ड से नवाजा भी है। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब साहित्य उर्दू अकादमी नई दिल्ली और नेशनल बुक ट्रस्ट की बाज़ अहम किताबों का अंग्रेजी से भी आपने उर्दू में तर्जुमा किया है। प्रोफेसर मौसूफ गवर्नर रियासत हिमाचल प्रदेश के उर्दू मुतरजिम यानी उर्दू इंटरप्रेटर की हैसियत से भी आपने खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री यूजीसी के ज़ेर एहतमाम स्वयं पोर्टल जो आजकल ऑनलाइन तदरीसी निज़ाम जो चल रहा है, उस पर आपने ऑनलाइन उर्दू रिफ्रेशर कोर्स का एहतमाम आपने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आपने उर्दू का ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया है। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब ने उर्दू ज़बान व अदब के मौज़ूआत पर 150 से ज़ायद ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो निसाब के लिए आपने SLM और SIM पैटर्न के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ये रिकॉर्डिंग आपने सरअंजाम दी है, जो आप तमाम को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में दस्तयाब है, जिससे ये न सिर्फ हिंदुस्तान के उर्दू तलबा बल्कि पूरी दुनिया के उर्दूदां और उर्दू तलबा इससे मुसलसल इस्तेफादा करते आ रहे हैं। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी शोबे अरबी फ़ारसी उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी में इससे पहले भी कई मरतबा आपका आना हुआ है। एक मरतबा उर्दू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर सोलन की जानिब से मद्रास यूनिवर्सिटी में एक हफ्ता अशरा का आपने वर्कशॉप भी मुनक़िद किया था, जिसमें तमिल की कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी आपने करवाया है और वो किताब भी अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। सबसे बढ़कर प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब अब तक कई इदारों से मुंसलिक होकर दर्स व तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बावजूद आज मुल्क की एक मायनाज यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग के हिसाब से हिंदुस्तान की नंबर 1 पर आने वाली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक शोबा है, जो सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन उर्दू CAS का होने का एजाज़ भी हासिल है। उस शोबे में प्रोफेसर ऑफ उर्दू की हैसियत से आप खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। प्रोफेसर मौसूफ की शख्सियत हमेशा नौजवान के लिए, नई नस्ल के लिए ईजीली अप्रोच रहती है। नौजवान के लिए आप फिक्रमंद रहते हैं। नौजवान की हौसला अफजाई के लिए हमेशा वो बरसरे अमल रहते हैं। नौजवान को तरगीब देने में, उर्दू अदब की जानिब उनकी रग़बत दिलाने में, उर्दू की तरक्की और इशाअत के सिलसिले में नौजवान तबके को उर्दू से जोड़ने में आप हमेशा पेश रहते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम के हवाले से आपसे रुजू होते हैं तो आप खंदा पेशानी से हमसे गुफ्तगू करते हैं और यही रवैया तमाम नई नस्ल से भी होता है। हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारी दावत को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए हमारा इस प्रोग्राम जो स्किल बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है तकरीबन 1 माह से, इसमें ये तरबियती प्रोग्राम के तहत हम जो चला रहे हैं, हमारे तलबा की तरबियत के लिए उर्दू सहाफ़त हिंदुस्तानी तहज़ीबी तनाजुर में, इस उन्वान को लेकर आपके सामने गुफ्तगू के लिए हाजिर हैं। मैं प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब को शोबे अरबी फ़ारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी की जानिब से अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए आपका इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब से कि आप अपने खिताब जारी रखें या अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। शुरका, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप पूरी तरह से संजीदगी से आप तमाम लेक्चर्स को सुनते आ रहे हैं, इसी तरह इस लेक्चर को भी आप पूरी तरह से संजीदगी के साथ सुने
سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ابھرتا ہے تو آپ سوالات قائم کریں. پروفیسر صاحب اپنے لیکچر کے اختتام پر آپ کو وقفہ دیں گے. اس وقفے کا آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں. اپنے سوالات کو پروفیسر موصوف کے لیکچر کے بعد آپ کر سکتے ہیں اور اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب سے کہ آپ اپنا خطاب کا آغاز کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب، آپ نے میرا تعارف زیادہ ہی کچھ کرا دیا. بہرحال میں ایک طالب علم ہوں. میں آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے عزت افزائی کی اور مجھے یہاں پر مدعو کیا. آپ کا یہ پروگرام پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ سے یہ چل رہا ہے بہت کامیابی کے ساتھ. جو اسکل بیسڈ یہ پروگرام ہے جو کیریئر ہب کے طور پر یونیورسٹی آف مدراس کے زیر اہتمام آپ شعبہ اردو عربی فارسی کے کوآرڈینیٹر کے طور پر اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کی صلاحیتوں سے یہ تمام جو ہمارے طلباء ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں اور تمام شرکا کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس موقع پر، جو دوز ہو آر پارٹیسپیٹنگ دس پروگرام. آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع جو آپ نے دیا تھا وہ ہے اردو صحافت ہندوستانی مشترکہ تہذیب کے تناظر میں، یعنی اردو جرنلزم ان دا پرسپیکٹو آف انڈین کمپوزٹ کلچر. خواتین و حضرات، اس کے دو حصے رہیں گے اس لیکچر کے. پہلا حصہ ہم تہذیب اور تہذیبی قدروں پر گفتگو کریں گے اور دوسرا حصہ اس میں ہندوستانی مشترکہ تہذیب کے حوالے سے اس تناظر میں ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اردو کی جو مشترکہ تہذیبی و سماجی قدریں ہیں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرتے چلیں کیونکہ وہ ضروری ہے، اور یہ ہمارا موضوع کمپوزٹ کلچر سے اردو صحافت کے تناظر میں اس کا ہمیں گفتگو کا موقع دیا گیا ہے. کسی بھی مہذب سماج میں تہذیب یا تمدن کے معنی ہیں انسان کا اپنی ذہنی، اخلاقی یا تخلیقی قوتوں کو ترتیب دینا اور ان پر عمل پیرا ہونا. کیونکہ افراد سے اقوام کی تشکیل ہوتی ہے، فرد اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. افراد کے بغیر سماج کا تصور ممکن نہیں. تہذیب دراصل مجموعی ملی کاوشوں، عملی و اخلاقی اقدار، ذوق و شوق، محنت شاقہ، تلاش و جستجو کا مجموعہ اور نتیجہ کہا جا سکے، کیونکہ سماج کا ہر فرد الفاظ کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو کرنے سے حاصل. تہذیب ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کے ذریعے سماج کے مختلف افراد اپنے زاویوں سے استفادہ کرتے ہیں. سماج میں تاریخ داں، سیاست داں، تخلیق کار، فنکار، ادبا و شعرا، مصور و موسیقار، اور اس میں وہ صحافی، یہ سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں اور مجموعی طور پر ایک اعلیٰ سماجی اور تہذیبی اقدار کی تشکیل و تعمیر ہوتی رہتی ہے. علم و فن، آرٹ و فنون لطیفہ اور مصوری تہذیبی اقدار کے جزو لا ینفع ہیں. آئیے حضرات، اب ہم لفظ سماجی اور تہذیبی سے متعلق ان الفاظ سے گفتگو کرتے ہیں. انسان فطری طور پر مدنی الطبع واقع ہوا ہے. اس کا نیچر ہے فطری طور پر کہ وہ لیونگ ان گروپس میں پسند کرتا ہے، یعنی گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے، اجتماعیت چاہتا ہے، صحبت پسند ہے. تاریخ تمدن ہند میں پروفیسر محمد مجیب
کچھ اس طرح اس کا اظہار خیال کرتے ہیں کہ فنون لطیفہ کا ذوق انسان کی سرشت میں شامل ہے، اور فنون لطیفہ کا اصل سرمایہ اسے قدرت سے ملا ہے، اور شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ انسان نے حسن کا معیار قدرت کے نمونوں کو دیکھ کر قائم کیا ہے۔ علم چاہتا ہے کہ قدرت پر قابو پائے، لیکن فن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود قدر بن جائے۔ انسان خدا کی شاہکار تخلیق ہے، اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والا ہر تخلیقی سرچشمہ سماج کی تہذیبی اقدار کا ضامن ہے۔ جس طرح انسان اپنے گھر کو سجاتا اور سنوارتا ہے، اور یہ انفرادی کاوشیں سماج کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں اور ان میں معاون ثابت ہوتی ہیں، انسانی تہذیب و تمدن کی ترویج و ارتقاء میں رنگ بھرتی ہیں، اور قدرت کی بے بہا فیاضیاں اور فطری مناظر کائنات کو خوبصورت شکل عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اپنے گھر، اپنی زندگی کی بکھری ہوئی محدود کائنات کو سجاتا اور سنوارتا رہتا ہے، اور یہ انفرادی کوششیں مجموعی طور پر ایک عظیم سماجی اور تہذیبی اقدار کی امین ثابت ہوتی ہیں۔ انہیں میں جو چند اہم شخصیات جنم لے لیتی ہیں، یہ قوموں کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ ان میں عظیم تر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو حسن کو دوسروں کی آنکھوں سے نہ دیکھ کر خود اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، اور اپنے کام کو نئی اخلاقی قدروں اور تازہ قلبی واردات کا حامل بناتے ہیں۔ سماجی اقدار اور تہذیبوں کی تکمیل کا عمل سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس کے عرصے کو محیط ہے۔ ہر فنکار اپنے میدانوں میں اپنے فن کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس طرح تہذیبوں کی تکمیل بتدریج عمل پذیر ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ ابتدائی سے جاری ہے۔ جس طرح معمار فن تعمیر سے، موسیقار اپنی موسیقی کے فن سے، صحافی اپنی صحافت سے، قلمکار اپنی تحریروں سے، تاریخ داں یعنی مورخ اپنے بیانیہ اور فنون لطیفہ سے، سلاطین وقت اپنی انتظامیہ اور رزم و بزم سے، تخلیق کار اپنی شاعری اور فکشن سے، سیاح اپنے سفر ناموں، تذکروں اور خود نویس سے۔ انسانی تہذیب و تمدن کی تاریخ روز اول سے ہی وجود میں آ چکی تھی۔ یونان و مصر روما کی تہذیبیں اگرچہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن علم و عمل، سیاست، تنظیم اور استقلال کی مثالیں قائم ہو کر گئیں، جس سے مستقبل میں دنیا سبق حاصل کرتی رہی۔ آج بھی دنیا اور خصوصاً دنیا کی بے شمار تہذیبیں ایسی ہیں جن کے درمیان تفاوت ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز کئی اعتبار سے مبہم اور پوشیدہ نظر آتا ہے۔ حادثے، انقلابات، آسمانی آفات، کسی عظیم رہنما کا نزول اور اس کی رہنمائی، اعمال صالحہ، محنت، کاوش، تلاش و جستجو، ایک قوم کا دوسری قوم پر فتح حاصل کرنا شامل ہے، اور یقیناً وہ معاشرتی اور لسانی اور اخلاقی تہذیب و تمدن کی مثال پیش کرتی ہے۔ قومی تہذیب کے عروج کی ایک وجہ باہمی ربط اور بیرونی حملہ آوروں کی آمد، تجارتی تعلقات، عقائد و مسلک کی تبلیغ، سیاسی معاملات، کیونکہ قومیں ایک دوسرے کے رابطے میں آ کر ہی صنعت حرفت، علم و ہنر، ادب، آرٹ اور دیگر فنون لطیفہ کی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں۔ صحافی کے پاس تہذیب کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہوتی۔ مورخ تہذیبوں کے عروج و زوال کا بیان اپنی ذاتی دلچسپی اور ترجیحات پر کرتا ہے، جبکہ صحافی کی ترجیحات شامل نہیں ہوتی، کیونکہ صحافت بذات خود ایک غیر تخلیقی نثر ہے۔ ایک افسانوی نثر ہوتی ہے، ایک غیر افسانوی ہوتی ہے، اور ایک غیر تخلیقی ہوتی ہے۔ تو صحافت جو ہے وہ غیر تخلیقی نثر کے جملے میں آتی ہے۔ تاریخ
تمدن اور صحافت جو اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے کہ صحافی غیر جانبدار ہو اور بیانیہ یعنی تاریخی بیانیہ پر اسے قدرت حاصل ہو۔ چونکہ سماج کیا ہے؟ سماج ایک پرزم کے مانند جس میں مختلف تہذیبیں مختلف رنگوں میں دکھائی دیتی، ہر رنگ اپنے انداز میں اپنی تاریخ بیان کرتا ہے۔ تاریخ و تمدن، سماج، زبان، معاشرہ اور تہذیب ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر علاقہ، خطے اور اقوام کی اپنی تہذیبی تاریخ ہے اور ان کی قدریں بھی متعین ہیں۔ تہذیب کی قدروں کو دو طرح سے پرکھا جا سکتا ہے، جس کا ذکر تاریخ تمدن ہند کے مصنف نے بھی کیا ہے۔ کسی سماج اور قوم کی تہذیبی معیار کو ان کے قدروں سے دو طرح سے پرکھا جا سکتا ہے: داخلی قدریں اور خارجی قدریں۔ داخلی قدریں کسی فرد کی علمیت، ذہنی بالغی، باہمی ربط اور اخلاقی اور تخلیقی صلاحیتوں سے عبارت ہے۔ کسی بھی سماج میں خارجی قدروں سے مراد وہ سرزمین ہے جس پر اقوام کی بود و باش، طرز معاشرت، سیاسی و تنظیمی نظام، بیرونی پالیسی، صنعت و تجارت، سرمایہ کاری کی ترقی اور فروغ شامل ہیں۔ رنگ و نسل، لسانی امتیاز، بود و باش، مذہب و مسلک اور عقائد، زبان کی درجہ بندی، اطوار، تاریخی و سیاسی اور تنظیمی انتظام، ریت رواج، تہوار، شاعری و موسیقی، آرٹ، فن تعمیر اور بھی بے شمار فنون ہیں جو تہذیب و سماج کی تعمیر و تشکیل کرتے ہیں، اور ان کا اظہار صحافت کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ تمدن کی نمائندگی بھی لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ سب لسانی رابطہ، گفت و شنید اور صحافتی رابطوں کے بغیر ممکن نہیں۔ عالمی سطح پر قوموں کی تہذیبوں کے عروج و زوال کی بھی ایک طویل داستان ہے۔ زبان کا تہذیبوں سے گہرا تعلق ہے۔ زبان کی بنیاد تہذیب پر ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بیرونی اقوام اپنی تہذیبیں اور زبانیں ساتھ لے کر آئے اور تہذیبوں کے باہمی اختلاط سے نئی تہذیبوں نے جنم لیا، جو بہرحال لسانی رشتوں کے زیر نگین ہندوستانی تہذیب کی شناخت بن گئی۔ قومی حکومتیں اور مذاہب زبانوں کی تعمیر و تشکیل نہیں کرتے۔ زبانوں کی تشکیل دراصل یہ ہزاروں سال پر مشتمل ایک لسانی عمل ہے جو بولیوں سے زبان کی جانب عمل پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اکثر زبانیں بولیوں کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہیں، لیکن اردو کی لسانی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زبان بولیوں کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، بلکہ براہ راست زبان کی شکل میں نمودار ہوئی اور ایک ملٹی لنگول لینگویج کے طور پر سامنے آئی جو کئی تہذیبوں کے باہمی اختلاط سے تشکیل پائی۔ کیونکہ ہندوستانی زبانوں کے علاوہ بھی اردو میں دنیا کی جس قدر زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان و دیگر زبانوں میں اتنے الفاظ نہیں پائے جاتے۔ اس طرح اردو کا ایک گلوبل کریکٹر بھر کر سامنے آتا ہے اور عالمی سطح پر لسانی و تہذیبی یکجہتی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ہر قوم اور ہر تہذیب نے اردو کو اپنی لفظیات کے ذریعے مالا مال کیا ہے۔ اردو ایک پین لینگویج ہے۔ اس کا رسم خط پرشو عربک ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے ہر خطے میں اس زبان کے لکھنے، پڑھنے اور بولنے والے بلکہ تخلیق کار، شعراء و ادیب موجود ہیں، اور دنیا کی ہر بڑی یونیورسٹی میں اردو تدریس و تحقیق جاری ہے اور اخبارات اور رسائل کی اشاعت ہوتی رہتی۔ اسی لیے اردو صحافت کی مقبولیت عالمی سطح پر تسلیم کی گئی۔ اردو نے اپنے عالمی کردار سے ابتدائی سے دنیا کی مختلف تہذیبوں کو متاثر کیا۔
آپ جانتے ہیں کہ ادب زندگی کا انحدار ہے. زندگی سماج سے عبارت. سماج کی بنیاد تہذیبی افطار پر ہے. سماجی قدریں زبان و ادب سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی، اور یہ ہزاروں سال کی تاریخ کا سفر ہے جنہیں ہم مختلف اصناف میں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. اردو زبان کا ہر لفظ از خود تہذیبوں سے عبارت ہے اور صحافت اس کا ناگزیر حصہ ہے. دیکھیے، ابوالکلام آزاد کا میں یہاں ایک قول دہراتا ہوں: سب سے بلند تر مقام جو کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مضامین لکھے جائیں اور وہ ہمارے نام سے شائع ہوں. اس سے بلند تر مقام یہ ہے کہ کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ نظریہ اردو صحافت کی تاریخ میں ایک استناد کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے توقیر اور اضافے کا متحمل ہے، کیونکہ قلم انسان کو بادشاہت کے مرتبے تک پہنچاتا ہے. قلم کے بغیر علم کا تصور ممکن نہیں. قلم گوید کہ من شاہ جہنم، قلم کش راہ بدولت میر رسان. زبان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کسی بھی مذہبی رہنما، دانشور، ادیب یا فنکار کو ذریعہ اظہار کے لیے کسی زبان کا انتخاب کرنا ضروری ہے. زبان تہذیبوں کی ترجمان ہوتی ہے، اور عوامی و ترسیلی سطح پر صحافت کو اس کا مثبت ذریعہ تصور کیا گیا ہے. البتہ زبانیں معدوم ہو سکتی، لیکن تہذیبوں کے آثار اور باقیات ہمیشہ قائم رہتے ہیں. وہ زبانیں جو انڈینجرڈ لینگویجز ہیں، جو ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، چونکہ ان کی بولنے، لکھنے اور پڑھنے والے معدوم ہیں، بلکہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں انڈینجرڈ لینگویجز. ہر مذہب کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اور ہر زبان کسی نہ کسی خطے سے لسانی طور پر وابستہ ہوتی ہے. زبانوں کے حوالے سے ہندوستانی زبانوں کا مثبت تصور اردو صحافت میں زیادہ توانائی اور واضح نظر آتا ہے. اس زمانے میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ جتنے بھی ادیب اور شاعر اور فنکار اور اہل قلم ہوتے تھے، وہ یا تو کسی اخبار سے وابستہ ہوتے تھے یا وہ خود اخبار کے ایڈیٹر ہوتے تھے. بیشتر کیونکہ بہت سی چیزیں، داستانیں، افسانے، ناول، وہ سب چھوٹے چھوٹے رسائل میں یا پھر اخبارات میں چھپتے تھے. جیسے پریم چند کی شناخت زمانہ کانپور سے ہوئی. زمانہ دیا نارائن نگم ایک اخبار نکالتے تھے کانپور سے، اس میں پریم چند لکھتے تھے، اور وہیں سے پریم چند کی شناخت ہوئی. حکومتیں اور سلطنتیں قصبوں اور دیہی علاقوں میں قائم ہوتی ہیں. ان کا قیام شہروں میں عمل پذیر نہیں ہوتا، جبکہ بولیاں قصبوں اور دیہی علاقوں میں پروان چڑھتی ہیں. اسی لیے شہروں کو دیہی علاقوں پر ہمیشہ سبقت حاصل ہے، لیکن تہذیبوں کا منبع ماخذ دیہی علاقے اور قصبات ہوتے ہیں. لیکن یہ فطری عمل ہے کہ تہذیبیں شہروں میں پروان چڑھتی ہیں. ہندوستان میں مشترکہ تہذیبوں کی لسانی ہم آہنگی کے زیر اثر اردو کا وجود عمل میں آیا، جو بتدریج ادب کی شکل اختیار کرتے. دیکھیے، بولیاں اور زبان، جب ہم آوازوں اور اشاروں کو معنی دیتے ہیں
تو وہ بولی کی شکل اختیار کرتی، زبان کی نہیں کرتی. بولی اور زبان میں فرق یہ ہے کہ بولی لنگوا فرینکا ہوتی ہے اور زبان میں قواعد کا ہونا بہت ضروری ہے. زبان جو ہے وہ قواعد کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. بولیاں کئی بولیوں کو ملا کر ایک زبان کی تشکیل ہوتی ہے. جیسے بنگلہ میں 105 ڈائلیکٹ تھے، اس کے بعد ان کو ملا کر بنگلہ زبان کی تشکیل عمل میں آئی. اسی طرح ہماچلی، چھتیس گڑھی، آج بھی بہت سی ایسے بولیاں ہیں، علاقے ہیں جہاں پر بولیاں ہیں اور وہاں پر زبان کا تصور نہیں ہے. ہندوستان جیسے ہریانوی وہ لنگوا فرینکا ہے، ڈائلیکٹس ہیں وہاں پر، بولیاں ہیں، کئی بولیاں ہیں، علاقائی بولیاں. اسی طرح چھتیس گڑھ ہے، اس طرح اور بھی بہت سے علاقے ہیں. تو وہ ہماچل پردیش میں 12 ڈائلیکٹ ہیں، ہر ضلع کا ایک ڈائلیکٹ ہے. لیکن ابھی وہاں پر کوئی اس علاقے کی، جس طرح سے پنجابی کا جتنا بھی سرمایہ ہے، وہ اس کا جو گرامر ہے وہ اردو اور ہندی کا گرامر پہنچنے کے بعد پھر وہ زبان کی شکل اختیار کر پائے. اردو زبان اور رسم خط دونوں تہذیبی مفاہمے کا نشان ہے. رسم خط اور زبان، یہ مفاہمہ صرف دو مختلف روایات کے درمیان نہ تھا، بلکہ مقامی اور بین الاقوامی تہذیبوں کے دھارے کے مابین قائم ہوا. دونوں ہی سطحوں پر اردو کا ادبی و لسانی عروج و زوال تہذیبوں کی باہمی یگانگت سے گہری مطابقت رکھتا ہے. ہندوستان کی سرزمین ابتدائی سے تہذیبوں کا گہوارہ رہی. دنیا کے مختلف علاقوں کے حکمراں ہندوستان پر حملہ آور ہوئے. چند حکمرانوں نے ہندوستان پر حکومتیں قائم کی اور سکونت اختیار کی. بعض سیاح اور حکمراں واپس چلے گئے، لیکن ان کی تہذیبیں، بود و باش، رسم و رواج اور زبان کو ہندوستان کے عوام نے اپنا لیا اور اپنا مزاج تصور کر لیا. یعنی بیرونی تہذیبوں نے ہندوستانی تہذیب پر گہرے اثرات مرتب کیے. زبان کی تشکیل ہوئی، پہلے بولیاں آئیں، بولیوں کا باہمی اختلاط ہوا، پھر زبان بنی. زبان سے پھر اس کا جو عمل ہے، دیکھیے بولیاں جو ہیں وہ انتشار سے اتحاد کا عمل ہے. پہلے مختلف بولیاں بنتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ پورا لسانی نظام ہے، اس پر ایک الگ سے ایک گفتگو کی جا سکتی ہے. اردو لسانیات کی تدریس اور اس کے اسالیب بیان پر الگ سے ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ہمارا مقصد جو ہے وہ صحافت ہے. لیکن صحافت جو ہے پہلے شاعری اور نثر، کہیں نثر پہلے آئی، کہیں شاعری پہلے آئی. لیکن صحافت کا جو عمل ہے وہ نہ افسانوی ہے اور نہ تخلیقی ہے، بلکہ اس کی جو حیثیت ہے وہ غیر تخلیقی حیثیت ہے. صحافت کی زبان غیر تخلیقی زبان. جیسے آپ پریم چند کا ناول، سر سید کی آثار الصنادید، یا ابوالکلام آزاد کے غبار خاطر، یا ٹیگور کی آپ گیتانجلی، اس کو ردی میں آپ نہیں دے سکتے اسے، لیکن اخبار آپ پڑھتے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے آپ کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد آپ اسے رکھ دیتے ہیں، خارج ہو جاتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ادبی زبان یعنی بکش لینگویج، ادبی زبان، جرنلسٹک لینگویج، بکش لینگویج، اور لینگویج آف کمیونیکیشن کی زبان جو آپ اور ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں. تہذیب دراصل اقدار کے ہم آہنگ شعور اور انسانی جماعت سے تعبیر ہے. ہم اس کی کلچر اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو تہذیب کے آئینے میں صحافت کو اور اس کمپوزٹ کلچر، اس کا کیا کریکٹر رہا ہے صحافت کا، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تہذیب دراصل اقدار کے ہم آہنگ شعور اور انسانی جماعت سے تعبیر ہے، جس سے افراد و اقوام اپنے عمل
برتاؤ، جذبے اور رجحانات میں ظاہر کرتے ہیں، بیہیویئر میں ظاہر۔ ہندوستان چونکہ ایک کثیر تہذیبی ملک ہے، ایک ملٹی کلچرل اسٹیٹ ہے، اور ابتدائی سے ملٹی لنگول بھی ہے اور ملٹی کلچرل، اور ابتدائی سے مختلف تہذیبوں کی آماجگاہ رہا۔ مختلف لوگ آتے گئے، عرب، ایران اور آرینز، مختلف علاقوں کے لوگ آتے رہے جن کو ہم نہیں بھی جانتے تھے، اور انہوں نے یہاں پر اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی زبان، اپنا بیہیویئر، اپنا پورا نظام یہاں پر اس کے اثرات چھوڑے، اور ہندوستان میں اتنی وسعت تھی کہ یہاں کے عوام نے اس کو قبول کیا، لیکن اپنی شناخت قائم رکھی۔ مختلف علاقوں، خطوں سے ہندوستان میں یہ تہذیبیں داخل ہوتی رہیں۔ سندھ سے لے کر گجرات تک کا علاقہ ہمیشہ ایرانیوں اور عربوں کی گزرگاہ رہا، اور اسی کا اثر تھا کہ جہازوں کے ساتھ ان کی زبانیں اور تہذیبوں کے اثرات بھی خاموشی سے پھیلتے گئے۔ وہ اثرات اور بیہیویئر اور تہذیب بتا کر نہیں آئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ ان کے عمل سے وہ اس بات کو سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں بھی کوٹ کیا۔ بیرونی حکمرانوں کی آمد سے ہندوستان عالمی تہذیبوں کا مرکز و مسکن رہا، اور آج بھی یہاں متعدد اقوام اور قدیم و جدید تہذیبوں کا سنگم موجود ہے، ملتا ہے۔ اس کے دیر پا اثرات، اس کے واقعات، اس کی تعمیرات اور اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ آپ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جائیں گے، جنوب میں دیکھیے آپ، اور شمال میں، شمال اور جنوب کی تہذیبوں میں، بود و باش میں، طرز معاشرت میں، زبان میں فرق ہے۔ وہ اثرات براہ راست یا بالواسطہ طور پر قبول کرتی ہے زبانی اور صحافت پر بھی اس کا اثر، چونکہ صحافت ایک تاریخ کا حصہ ہوتی ہے، اور وہ تاریخ جس کا میں آگے ذکر کروں گا، جو تاریخ ڈسگائزڈ ہے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کلچر کو، اس مشترکہ تہذیب کو الفاظ کی گہرائی میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے، تحریک آزادی میں اخبارات اور رسائل کا، جرنلزم کا، صحافت کا بہت بڑا حصہ رہا۔ اس پر ایک باضابطہ ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ کنٹریبیوشن آف اردو جرنلزم ٹو دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا، ہندوستان کی تحریک آزادی میں اخبارات اور رسائل میں کیا کردار ادا کیا۔ بیرونی حکمرانوں کی آمد سے ہندوستان عالمی تہذیبوں کا مرکز و مسکن رہا، اور آج بھی یہاں مختلف اقوام اور تہذیبوں کا کے لوگ رہتے ہیں، اس کا سنگم، جو لسانی اور تہذیبی یکجہتی کی منفرد مثال پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ اردو از خود لفظوں کی تہذیبوں کا مجموعہ ہے، جو اس میں الفاظ ہیں اردو میں، جتنی میری اسٹڈی ہے کہ جتنی زبانوں کے الفاظ اردو میں موجود ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنی زبانوں کے الفاظ موجود نہیں۔ ہندوستانی تہذیب کی اہم خصوصیت وحدت اور کثرت میں وحدت کا حسین امتزاج و التباس ہے۔ پھر میں اس اپنے جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہندوستانی تہذیب کی اہم خصوصیت کیا ہے کہ وحدت میں کثرت، اور کثرت میں وحدت کا ایک ڈائیورسٹی اور یونیورسٹی، ایک حسین امتزاج بھی ہے اور ایک التباس بھی ہے، ترتیب ہے۔ اب دیکھیے، ولبھاچاریہ کمپوزٹ کلچر کراتا ہوں میں، ولبھاچاریہ، رامانوج اور شنکراچاریہ نے ہندو مذہب میں منافرت اور تعصب سے قطع نظر یکجہتی اور یگانگت کی تعلیم دی۔ صدیوں تک ہندو اور مسلمانوں کے ادبی ذوق میں یکسانیت رہی۔ دونوں ہی فارسی اور سنسکرت کے یکساں طور پر مطالعہ کرتے تھے۔ ہندو مسلمان، پریم چند خود مدرسے میں پڑھتے تھے، وہاں کے اس زمانے کے کائست جو تھے وہ مدرسوں میں پڑھتے تھے، اور حسرت مہانی نے کرشن پر
کلام، ان کی غزلیں ملتی ہیں، اور وہاں متھرا میں جا کر رہا کرتے تھے. اور باضابطہ جو غیر مسلم تھے وہ بہت سے جو طریقت کے سلسلے ہیں اس میں بیعت ہوتے تھے، شاگرد ہوتے تھے. جب بس خود از خود اپنے طور پر جتنے بھی اس زمانے کے اساتذہ تھے سب مسلم تھے، انہی کے صحبت میں رہے اور انہی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، عربی فارسی. دونوں کی تعلیمی درسگاہیں بھی ایک تھیں. اب دیکھیے، آنند رام مخلص نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم اسلامی مکتب میں حاصل کی تو عارف سبحانی درویش مندر میں پوجا کیا کرتے. دیکھیے، صوفیہ ہندوؤں کو اپنا مرید بھی کر لیا کرتے تھے. مرزا مظہر جانے جانا ویدوں کو الہامی کتاب اور ہندوؤں کو اہل کتاب سمجھتے تھے. شاہ عبدالعزیز اور دیگر صوفیہ کرشن کو اولیاء تصور کرتے تھے. حسرت مہانی نے کرشن پر غزل کہی. غالب اپنے ہندو شاگردوں کو بہت عزیز رکھتے تھے. نذیر نے گرو نانک پر بہترین نظمیں کہی. ہولی پر 8 نظموں کے علاوہ دیوالی اور راکھی پر بھی ان کی نظمیں شامل. دیوالی اردو شعراء کا محبوب موضوع رہا. نتیجے کے طور پر روحانی اشتراک سے مشترکہ تہذیب کو فروغ حاصل. مشرقی تہذیب عالمی سطح پر نمائندہ تصور کی جاتی ہے. موسیقی کا آغاز بھی سب سے پہلے اسی سرزمین پر ہوا. محمد بن قاسم 817 کے حملے کے بعد خلیفہ سلیمان کے دور میں باضابطہ مشترکہ تہذیب کا آغاز سندھ اور پنجاب سے ہوا. کمپوزٹ کلچر جو ہے اس کا آغاز محمد بن قاسم کے حملے کے بعد یہ تھا سندھ اور پنجاب سے ہوا. نتیجے کے طور پر یہ خاموش تحریک بتدریج ہندوستان کے مختلف علاقوں خطوں میں پھیلتی گئی. ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک دوسرے کی عادات و اطوار، رسم و رواج کو سمجھنے کی کوشش کی اور بہت جلد دونوں قوموں میں اتحاد پیدا ہو گئے. یہ انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر. عالم سرور کا خیال ہے کہ قدیم ہندوستان کے افکار، ذہنی نشوونما اور نظریات کو سمجھنے کے لیے سنسکرت کو کنجی تصور کرنا چاہیے. اسی طرح عہد وسطیٰ کی کنجی فارسی زبان وہ تہذیبی اضافیت یعنی کلچرل ریلیٹیوزم کے نظریے کو زیادہ صحت مند اور جامع قرار دیتا ہے. جس طرح اردو زبان و ادب اور بالخصوص اردو شاعری اور صحافت میں غیر مسلم ادبا شعراء کی کثیر تعداد موجود ہے، ہندوستانی اردو صحافت میں بھی غیر مسلم صحافیوں اور قلمکاروں سے اس سے مبرہ نہیں جو تہذیبی وحدت کا نمونہ پیش کرتی. سید عابد حسین نے اپنی کتاب قومی تہذیب کا مسئلہ میں تہذیب کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ تہذیب نام ہے اقدار کے ہم آہنگ شعور کا جو ایک انسانی جماعت رکھتی ہے جس سے افراد اپنے جذبات و رجحانات اور برتاؤ میں ظاہر کرتے ہیں. اب دیکھیے، صحافت کا آغاز پریس سے ہوا. پریس نے صحافت کو فروغ بخشا. سیاحوں سے خبریں وصول کرنا خبر رسائی کا معتبر اور قدیم طرز تھا. ایک تو اخبار ہے، ایک لفظ ہے، اور ایک ہے اخبار. ایک زبر سے ہے اور ایک زیر سے ہے. اخبار خبر دینا، خبر یعنی خبروں کی جمع اخبار، اور اخبار خبر دینے والا. پریس کے مالک اور تاجر اپنے روابط کو خبروں کی حصولیابی کا ذریعہ تصور کرتے تھے اور پہلے پمفلیٹ کے ہینڈبل کی شکل میں وہ اسے شائع کرتے. عالمی سطح پر جب گلوبل لیول پر ہم دیکھتے ہیں، اخبار نویسی کا باضابطہ آغاز 1622 میں لندن میں ہوا اور پہلی بار چھاپا خانہ قائم ہوا. اس کے بعد عالمی خبروں پر مشتمل ہفتہ وار اخبار بھی نکلنے لگے اور 1702 میں دا لندن ڈیلی کوارنٹ جاری ہوا. اخباری صحافت
طباعت خانوں سے نکل کر مستقل پیشے کی شکل اختیار کر گئی۔ اخبارات کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر اشتہارات بھی ملنے لگے۔ اس سے قیمت میں بھی کمی واقع ہوئی اور اخبار مغربی ممالک میں ہر خاص عوام تک پہنچے۔ ہندوستان میں پہلا اخبار، ہندوستان میں صحافت کا آغاز انگریزوں نے کیا۔ 29 جنوری 1780 کو ہیکنس بنگال گزٹ کی ادارت میں شائع ہوا، یعنی اگست جیمز 21 بنگال گزٹ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد بمبئی، مدراس اور دیگر ریاستوں میں انگریزی اخبارات کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اردو، ہندی، انگریزی اور بنگالی کے ابتدائی اخبار کلکتہ سے جاری ہوئے اور کلکتہ اردو صحافت کا نقش اول ثابت ہوا۔ اب دیکھیے اردو میں آئیے۔ 1822 میں فارسی اخبار، آپ کو جیسا معلوم ہے کہ فارسی اخبار جامع جہانما، وہ فارسی کا اخبار تھا، اس کا ایک سپلیمنٹ یعنی اردو ضمیمہ 1805 میں اردو شائع ہوا۔ 1837 میں اردو کا پہلا باضابطہ اخبار، جسے ہم دلی اردو اخبار کہتے ہیں، مولوی محمد باقر کی ادارت میں دلی سے جاری ہوا، لیکن وہ 1857 میں بند ہو گیا تھا اور اس کا نام آخری دنوں میں اخبار الظفر تجویز کیا گیا تھا، لیکن اس نام سے ان کے چند شمارے ہی دستیاب ہیں۔ اس کی اوریجنل کاپیاں میرے پاس موجود ہیں، اور جو اس کی کمپلیٹ فائل جو ہے وہ نیشنل آرکائیوز آف انڈیا دہلی میں۔ اب ہندوستان کا جو کمپوزٹ کلچر ہے، جسے ہم اس کی خوبصورت مثال کہہ سکتے ہیں، اخبارات کے غیر مسلم مدیروں کی طویل فہرست، جو مالک اور مدیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ دیکھیے اردو کا جو پہلا اخبار تھا جامع جہانما، اس کا ایڈیٹر بھی سدا سکرال تھے، وہ بھی غیر مسلم نے جاری کیا۔ اب یہاں پر منشی نمل کشور کا عہد اخبار 1859 میں، مکھن لال کا تاریخ بغاوت 1859 میں آگرہ سے نکلا، اجودھیا پرشاد کا خیر پائے خلق 1807 اجمیر سے نکلا، منشی دھر کا آب حیات 1822، منشی لال کا تسنیم 1878 آگرہ سے۔ ایک اخبار نکلتا تھا خالصہ اخبار لاہور سے، دیوان سنگھ مختون کا اخبار ریاست، اور 1924 میں جاری ہوا۔ اب جب ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں تو 20ویں صدی کے اخبارات اور رسائل میں شیو برت لال کا ماہنامہ زمانہ کانپور، منشی دوارکا پرساد افق لکھنوی کا ہفتوار ہند 1904 لکھنؤ، دینا ناتھ کا انڈیا گوجرانوالہ سے نکلا 1907 میں، مہاشے کشن چند کا اخبار پرتاپ 1919، مہاشے خوشحال چند کا ملاپ اپریل 1923، بشن نارائن آزاد کا آزاد جنوری 1907 لاہور سے جاری ہوا، لالا شنکر کا کانگریس کے نام سے یہ اخبار نکلتا تھا، دہلی سے نکلتا تھا۔ وہ لالا لاجپت رائے اخبار نکالتے تھے روزنامہ، اس کا نام تھا بندے ماترم 1920 میں۔ موہن چراغی قومی آواز کے مدیر تھے۔ الجمعیت کے ایڈیٹر تھے عثمان فارخلید، جمنا داس اختر، کلدیپ نیر، جی ڈی چندن، ان لوگوں نے بھی صحافت کے میدان میں اہم خدمات اپنی پیش کی۔ اردو صحافت کی تاریخ پر متعدد کتابیں بھی منظر عام پہ آئیں، سبھی اخبارات اور رسائل کا ذکر تو ممکن نہیں ہے یہاں پر، البتہ میں چند اخبارات کو جو زیر بحث لایا گیا ہے ان کا ذکر کرتا چلوں، چونکہ یہ ٹیکسٹ کے طور پر ہے۔ مثلا اتالیق ہند ہفتوار 1874، ظفر علی خان کا زمیندار، اور سوراجیہ ابوالکلام آزاد کے ہلال اور بلاغ کلکتہ سے نکلتے تھے، محمد علی جوہر کا ہمدرد اودھ پنچ لکھنؤ سے نکلتے تھے، کئی پنچ نکلے، شیخ غلام علی کا اخبار وکیل، جمیل الدین علی کا صادق الاخبار کے علاوہ حامد اللہ انصاری کا مدینہ بجنور، ہندوستانی
منصف حیدرآباد، انقلاب دہلی، سیاست حیدرآباد، اخبار مشرق کلکتہ، راشٹری سہارا دہلی، سالار بنگلور، قومی تنظیم پٹنہ، آزاد ہند کلکتہ، صحافت دہلی، نئی دنیا، اخبار نو وغیرہ، بہت سارے اخبارات ہیں۔ اس دور کے بعض اہم رسائل اور گلدستے بھی اس میں ان کا ذکر ہے، جیسے نیاز فتح پوری کا رسالہ نگار، شاہد احمد دہلوی نکالتے تھے ساقی، ادب لطیف، مخزن لاہور، اور بہت سارے، سر سید احمد خان کا رسالہ تہذیب الاخلاق کا ذکر، حسرت موہانی کا اردو معلیٰ، اور یہاں فکر و نظر ہمارے یہاں سے نکلتا ہے، میں اس کا جوائنٹ ایڈیٹر ہوں، ایک دانش بھی نکلتا ہے ہمارے یہاں سے وہ، اور بھی کئی اخبارات، سبرز جیسے حیدرآباد سے نکلتا ہے، یہ سب رسائل ہیں۔ اردو صحافت کے ذہن میں 3 اہم مراکز کلکتہ، دہلی اور لاہور کو بہت امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ بعد ازاں علی گڑھ اور رامپور اور نواحی علاقوں سے وقتاً فوقتاً رسائل اور اخبارات شائع ہوتے رہے، لیکن صحافت کا ادب سے گہرا رشتہ رہا۔ صحافت ایک غیر تخلیقی عمل ہے، مختلف علاقوں اور خطوں سے شائع ہونے والے اخبارات و رسائل اور جنرل سے اپنی مخصوص علاقے کی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کی نمائندگی کرتے ہیں، جو تصویری صحافت بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے جو معاشرے کا یقیناً عکس ہوتی ہے۔ صحافت دراصل ایک مشکل فن ہے۔ صحافی بلند اخلاق، باشعور اور معروضی نقطۂ نظر کا حامل ہو اور دانشورانہ فکر و شعور رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں سادہ سلیس اور عام فہم زبان استعمال کرتا۔ اخبارات اور رسائل میں ادارے بڑی اہمیت کے ادارے حامل ہوتے ہیں، جو قومی، علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کے علاوہ کھیل کود، لباس، بود و باش، سیر و تفریح، طب و صحت، اسلامیات، امور خانہ داری، مکمل معاشی اور تہذیب و ثقافت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، یعنی صحافت سماج کا مکمل طور پر عکس ہوتی ہے۔ 14ویں صدی میں ہندو مسلم مشترکہ تہذیب اور ہم آہنگی کے نقوش، جیسے میں نے بتایا کہ رامانوج کی بھکتی تحریک میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ خیال یہ بھی ہے کہ بھکتی تحریک اسلامی عقائد اور تبلیغ کے نفی کے طور پر عمل میں آئی۔ گرو نانک نے 1469 میں زبان کی بنیاد پر تہذیب کو فروغ دیا۔ امیر خسرو نے مشترکہ لسانی تہذیب کو اپنی ہندوی کلام کے ذریعے پیش کیا۔ اردو صحافت میں انہی احوال و افکار اور عوامل کا بیان ملتا ہے۔ مختلف اوقات میں ادیبوں، فنکاروں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کی ذاتی دلچسپی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ظہور پذیر یہ اخبارات سامنے آتے رہے، ظہور پذیر ہوتے رہے۔ اخبارات و رسائل مدیروں کی شہادت کا باعث بھی بنے اور انگریز حکمرانوں کے عتاب کا نشانہ بھی۔ ادیبوں کی شناخت اور شہرت کی وجہ تسمیہ بھی نیز ادب اور مشترکہ تہذیب کے فروغ میں معاون ثابت ہوئی۔ اردو کی متعدد داستانیں، ناول، افسانے اور دیگر ادبی اور تخلیقی شہپاروں کی اشاعت اردو صحافت کی مرہون منت ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہاں اردو صحافت مختلف تحریکات کی ترجمان، تہذیبی اقدار کی متحمل، ہندوستانی مشترکہ صحافت اور تہذیب و تمدن کے علمبردار، علم و دانش، آرٹ و موسیقی، شعر و ادب، مذاہب کی تبلیغ، زبانوں کی ترویج و اشاعت، ادب کی تعمیر و تشکیل، متصوفانہ علم و فضل کا بیان، یہ سب صحافت میں موجود ہے۔ صوفیہ کی تعلیمات و ملفوظات کا بیان، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں، یہ صحافی اپنے قلم سے لکھتا ہے۔ تاریخ کے تغیر و تبدل، امن و آشتی سے لے کر خونریز و خونچکا حالات، واقعات اور موسموں، تہذیبوں، تہواروں کی خبریں، سماجی، تہذیبی، مذہبی، قومی، ملی، سیاسی، سماجی، ادبی اور قومی درسگاہوں کا قیام، علم و فضل کی جادو بیانیاں، نظریاتی اختلافات،
باہمی یگانگت جنگ و جدل کے واقعات، ہندوستانی رسم و رواج، بیرون ممالک کے عوام و خاص کی آمد و رفت، نئی زبانوں کی تشکیل و تخلیق، عوامی بولیاں، کثرت میں وحدت کا بیان، سیاسی ادبی شخصیات اور دانشوروں، مبلغوں اور عمائدین کا تعارف، اور علمی و ادبی خدمات کا تذکرہ، معیشت اور تاریخی واقعات کا بیان اردو صحافت کے ذریعے منظر عام پر آیا اور اظہار کا مثبت ذریعہ ثابت ہوا، جو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی منفرد مثال پیش کرتا ہے۔ میں اپنی بات یہیں کرتا ہوں، شکریہ۔ کچھ بول رہا ہوں جی میرا پروگرام ہے، ہاں میرا پروگرام ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شرکا، اگر آپ میں سے کسی کو سوال کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے تو آپ پلیٹ فارم اوپن ہے آپ لوگوں کے کر لیے، سکتے ہیں۔ جی جی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو آپ بلا تکلف آپ سوال کر سکتے ہیں، صحافت سے متعلق، تہذیب سے متعلق، تمدن سے متعلق جو بھی گفتگو ہوئی ہے، آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کو سوال ہے شرکا میں سے؟ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہینڈ ریز کیجئے اور اپنا ڈیوائس انمیوٹ کیجئے، آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم سر۔ ہاں، وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پرمخ خطاب سے ہمیں نوازا۔ آپ کا لیکچر نہایت معلوماتی اور بصیرت افروز رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں آپ اردو اپنا نام صحافت… بتائیں اور تعارف اپنا پیش کر دیں۔ سر، میں عائشہ صدیقہ، مدراس یونیورسٹی کی ریسرچ اسکالر۔ ٹھیک، اردو کی؟ جی سر۔ اچھا، جی جی فرمائیں۔ سر، میرا سوال یہ ہے، ماضی میں اردو صحافت تحریک آزادی میں خوب کردار ادا کیا، کیا حال جی میں اردو صحافت کا کردار تشفی بخش ہے؟ ہاں، دیکھیے فرق یہ ہے کہ میں نے ابھی اس کا جو آخر میں آپ سے کچھ چند اس میں معروضات پیش کیے، اس میں اس کی وضاحت ہو گئی تھی، شاید آپ نے سنا نہیں۔ دیکھیے پہلے جو صحافی ہوتے تھے وہ صحافی اپنے میں فنکار اور ادیب بھی ہوتے تھے۔ مثلا حسرت مہانی، اگر صحافی دیکھیے کچھ حسرت مہانی صحافی تھے، ان کے اس زمانے کے معاملات و مسائل الگ تھے۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جاری کیا، زمانہ کانپور کے ایڈیٹر دیا نارائن نگم تھے، یہ سب لوگ صاحب قلم ہوتے تھے، اور ان کی جو تحریریں تھیں وہ تحریریں، وہ صحافت کی زبان تھی، وہ ادبی زبان ہوتی تھی، اور وہ اپنے مسائل کو اس میں پیش کرتے تھے۔ لیکن آج کے جو مسائل و معاملے، دیکھیے تحریک آزادی اب واپس نہیں آئے گی، تحریک آزادی ہو چکی، تو وہ جو موضوعات تھے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن آج کا صحافی جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ وہ باضابطہ باقاعدہ ادیب و فنکار نہیں ہے، وہ صحافی ہے۔ وہ لوگ صحافی بھی ہوتے تھے اور صاحب قلم بھی ہوتے تھے، بس یہ فرق ہے۔ تو ایک تو زبان کا فرق ہوا اور ایک ایشوز کا فرق ہو گیا۔ بہت سی باتیں جو اس موقع پر یہاں پر بظاہر نہیں کہی جا سکتی، لیکن میں اس کو ان الفاظ میں آپ تک اس کا میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو صحافی لکھنا چاہتا ہے وہ نہیں لکھ سکتا، اس پر کچھ اخلاقی اور کچھ ذہنی اس پر اس طرح کی دباؤ پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے صحافت میں اور اس صحافت میں فرق یہ ہے کہ پریم چند کا ناول، پریم چند کے افسانے جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اخبارات میں شائع ہوتے تھے، اور اس طرح کے مسائل پر صحافت کی اقسام بہت ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا، اور صحافت ایک تاریخ بھی ہوتی ہے۔ جب تحریک آزادی پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو تمام تحریکات کا ذکر اگر ہم جمع کریں تو اس میں سب ہمیں پوری تاریخ جو ہے، بہت سے جو اس زمانے کے لیڈرز تھے، وہ کتاب، ایک لیڈر ایسے تھے، بہت بڑے لیڈر، ان کا میں نام یہاں نہیں لے سکتا، لیکن
وہ صرف اخبار پڑھتے تھے اور اخبار پڑھ کر بہترین انگریزی اور اردو میں وہ بہترین تقریر کرتے تھے. 2 گھنٹے اخبار پڑھتے. چونکہ ان اخبارات میں سیاسی، سماجی، ادبی سب طرح کے مسائل اس ادبی زبان میں ہوتے. تو یہ فرق ہے اس میں باتیں. اور باقی فرق جو ہے آپ کو ان کے اوریجنل سورسز کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ سورسز کیا تھے. جی ٹھیک ہے. اور کسی کو سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنے معلومات میں اضافے کے لیے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے طلباء سے گزارش ہے کہ آپ نے لیکچر کو تو مطمئن طور پر سنجیدگی سے آپ نے سنا ہے. آپ کے سمجھ سے کوئی بات باہر ہے یا تو یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہے، فیڈ بیک دینا چاہیں یا تو چاہے تو کر تاثرات بھی سکتے ہیں، دینا اپنی چاہیں رائے تو آپ دینا یہاں چاہے. ہمارے مہمان سے گفتگو میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. ہاں، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، سوال نہ صحیح لیکن جی. تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک ضروری ہے نا، چونکہ یہ بہت کامیاب ان کا پروگرام ہے. یہ امان اللہ صاحب اس کے کوآرڈینیٹر ہیں اور بہت ہی اعلیٰ سطح پر بہت کامیاب پروگرام یہ کر رہے ہیں. اور پورے ہندوستان کو جو اوریسی اسکل ہے وہ بھی اس سے پیدا ہو رہی ہے. یعنی طاقت لسانی میں بھی اسکل جو کمپیٹنسی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو یہ بہت، میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر امان اللہ صاحب کو. بہت سنجیدگی سے، بہت ہی بہترین تعارف، بہت بہترین نظام اور بہترین بیہیویئر آپ لوگوں کے لیے اہتمام کیا. آپ اپنی رائے دیجیے اور تبصرہ کیجیے اس لیکچر پر، میری خواہش ہوگی. اور فیڈ بیک تو چاہیے ہوتا ہے کوآرڈینیٹر کو، کیونکہ اسے اس کا ایک رائے رکھنی ہوتی ہے اپنے پاس، اور اس سے آئندہ کے لیے اور بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر شرکا، اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال ہے تو آپ بھی موقع ہے، آپ استفادہ کر سکتے ہیں. مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. اردو صحافت اور ہندوستانی تہذیبی تناظر میں انہوں نے پرمغز جو خطاب پیش کیا ہے اس سے متعلق اگر کوئی آپ کے ذہن میں بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ابھی اختتام کی جانب بڑھیں گے. سر میرا ایک سوال ہے سر. السلام علیکم. ہاں بولیے. السلام علیکم سر. میں نازیہ پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہوں سر، مدراس یونیورسٹی سے. سر آپ نے کہا تھا، جی سر، اردو پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہوں سر. جی جی. چھتیس گڑھ اور ہماچل پردیش میں صرف بولیاں ہیں، تو وہاں صحافت کس زبان میں استعمال کی جاتی ہے وہاں سر؟ اردو کا صحافت کے کوئی لیے نہیں، اردو کا کوئی اخبار نہیں نکلتا وہاں سے. تو پھر کون سی زبان میں وہاں صحافت ہوتی ہے سر؟ وہاں جرنلزم کی زبان میں صحافت جو ہے وہاں بولیاں ہیں، جیسے کانگڑی، وہاں پر بگھاٹی، کنوری اور سرموری، یہ 12 ڈائلیکٹس ہیں. ہم نے کام کیا وہاں ہندی ڈکشنری پر، اردو اور ہماچلی ڈکشنری پر. تو وہاں جو زبان ہے وہ ہندی ہے. وہاں کا اپنا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، وہاں کی کوئی لپی نہیں ہے، وہ ہندی میں سب ہوتا ہے. وہاں اردو کا کوئی اخبار نہیں نکلتا. چھتیس گڑھ سے اردو کا کوئی اخبار نہیں نکلتا. ہریانہ سے اردو کا کوئی اخبار نہیں نکلتا. غالباً راجستھان، جیسے راجستھانی بولیاں ہیں تو راجستھان کا بھی کوئی وہ نہیں نکلتا. تو وہاں سے وہاں ہندی میں ہے سب، اردو میں کچھ نہیں ہے. جی سر ایک شکریہ. بس وہ فکر و نظر، فکر و فن نکلتا تھا گورنمنٹ آف ہماچل پردیش کا، اس کا میں آنریڈی ایڈیٹر رہا. تو وہ بھی اب شاید وہاں اب نہیں نکلتا، وہ وہاں سے بند ہو گیا میرے آنے کے بعد. طلبا اگر کسی کو اور سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. یہ پروگرام ہے ہی طلبا کے لیے. طلبا سوال کرنے کے لیے آپ کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کیجئے جو کچھ آپ نے آپ جس طرح سے اپنے جماعتی کمرے میں اپنے استاد سے جس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ وہاں پہ ہمارے مہمان سے سوال کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کی تربیت کے لیے ہی یہ پروگرام ہے. اور پروفیسر صاحب بھی آپ سے وہی شفقت کے ساتھ ہی پیش آئیں گے، آپ کو کوئی دوسرے انداز سے نہیں لیں گے. آپ اپنا سوال ضرور کر آپ سکتے بیٹا ہیں. پوچھیے، اور اس پر کوئی آپ کو بات اچھی لگی بتائیے، سمجھ میں نہیں آئی بتائیے. جی سر کمنٹ باکس میں کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں سر. اچھا ہاں بتائیے بھائی، میں نے تو دیکھے نہیں ہوئے. ہاں چیٹ باکس میں تاثرات آئے ہیں، مختلف افراد دیے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء مباحثے میں شریک رہیں. ہمارے طلباء جو ہے نا، طلباء کے لیے ہے پروگرام، تو ہمارے طلباء کو آگے آنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل، آپ بھی دکھائی دے رہے ہیں، آواز بھی آ ہم رہی یہ جاننا چاہتے
ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بحث ایسی ہے جس کا سرا شاید مشکل ہی سے ملے کہ لوگ جو ہے تہذیب و ثقافت کے تحفظ کی بقا کی بات کرتے ہیں، اور ایک حلقہ ہے جو زبان کے بقا اور تحفظ کی بات کرتا ہے، اور دونوں اپنے اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے دوسرے کا وجود ہے۔ زبان کے تحفظ والے کہتے ہیں کہ زبان بچے گی تو تہذیب بچے گی، تہذیب و ثقافت والے یہ کہتے ہیں کہ تہذیب و ثقافت بچنا چاہیے، زبان تو آتی جاتی رہتی ہے یا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا سرمایہ زبان کا جو ہوتا ہے وہ دوسری زبانوں میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ وہ ایک الگ سوال ہو گیا، اسے چھوڑ دیجیے آپ کو۔ ترجمہ جو ہے انتقال معنی و مفہوم الگ چیز ہے، آپ تہذیب و زبان پر بات کیجیے۔ وہ تیسرا سوال شروع کر دیا، وہ ایک پورا موضوع ہے، اس پر میں 1 گھنٹے بات چیت کر سکتا ہوں ترجمے پر۔ ترجمے سے ہی ظاہر ہے غالب بہت اور اہم اقبال موضوع ہے وہ۔ زندہ ہے۔ جی آپ اور ہم نے زندہ نہیں رکھا غالب، اقبال، شیکسپیئر اور شیلے کو، وہ ترجمے سے زندہ ہے۔ آفاقیت جو ملتی ہے ترجمے سے ملتی ہے، صرف تہذیب اس اور کا زبان تعلق پر۔ یوں ہے کہ اب اردو صحافت ختم ہو رہی ہے، اخبارات کم چھپ رہے ہیں، زبان ختم ہونے کا اندیشہ ہے، وغیرہ باتیں کہی جاتی ہیں، تو اس تناظر میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تہذیب جو ہے کیا اردو زبان سے ہی صرف بچی ہوئی ہے، بچے گی؟ کیا ہم لوگوں کو زبان کے تحفظ کے لیے زیادہ کام کرنا چاہیے، یا ہماری تہذیب کے ثقافت کے تحفظ کے لیے زیادہ کام کرنا چاہیے؟ اس تناظر میں تھا یہ۔ نہیں، آپ ایک سوال یہ ہوا کہ دیکھیے تہذیب، میں نے ابھی، آپ نے میری بات پوری سنی نہیں، میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں محمد مجیب صاحب اور ڈاکٹر عابد حسین، ان تمام لوگوں کے ریفرنسز دیے میں نے کلچر کے حوالے سے۔ آپ اور دوبارہ سنیے میرا لیکچر جو ریکارڈ ہوا ہے، وہ میں نے اس کی تمام وضاحت کی ہے، اس کی وضاحتیں کی ہیں۔ دیکھیے یہ اس طرح کا، دیکھیے تہذیب، میں نے بتایا نا، ہر مذہب کی تہذیب ہوتی ہے اور ہر زبان کی تہذیب ہوتی ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ اردو زبان جو ہے اس میں بہت سی تہذیبیں شامل ہیں۔ اردو کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو میں جتنی زبانوں بالکل کے الفاظ ہیں، دنیا کی کسی زبان میں اتنی زبانوں کے الفاظ نہیں ہیں۔ پہلی خوبی ہماری۔ دوسری خوبی ہماری یہ کہ اردو پڑھنے، بولنے اور لکھنے والا جو ہے، اس کا دنیا کی کسی بھی زبان کا تلفظ کچا نہیں ہو سکتا، وہ پرفیکشن ہو جاتا ہر زبان میں۔ اس کی خوبی ہے۔ تو تہذیب اور زبان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ جو ہیں، جب ہم دیکھیے، میں نے اس میں یہ بھی کہا ہے، آپ سنیے دوبارہ لیکچر، کہ جو زبانیں جو ہیں، قومیں یا حکومتیں اس کا تحفظ نہیں کر سکتی، نہ بنا سکتی۔ اگر بناتی تو سنسکرت کا ہندوستان میں یہ حشر نہ ہوتا۔ سنسکرت سے بڑی کوئی تہذیب ہے کیا حشر کو بولنے والا ملتا ہے کوئی؟ ساؤتھ میں گاؤں ہے، وہاں کچھ لوگ آپس میں بول لیتے ہیں۔ سنسکرت کا پروفیسر سنسکرت میں اتنی دیر نہیں بول سکتا جتنی دیر آپ اردو میں 1 گھنٹہ بول سکتے ہیں، میں نے آپ سے گفتگو کی۔ تو یہ ایک تو ذمہ داری زبان کی ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم اردو پڑھیں، کیونکہ اردو یہ سمجھ کر ہم پڑھیں کہ ہم اگر بہت بڑے اسکالر بھی ہیں اور ہم اپنی زبان نہیں جانتے، مادری زبان نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، اردو کی خوبی ہے کہ اردو سیکھنے بولنے کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ بہترین فلوئنسی اور کمپیٹنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تہذیب تو ہماری جو تہذیب ہے، دیکھیے اردو کا بیشتر سرمایہ فارسی کا زوال اور اردو کا عروج ہے، پیرلل ہیں۔ فارسی ایک تہذیب، فارسی کا اردو کا گلوبل کریکٹر ہے۔ مدراس میں اردو کا نقاد موجود ہے، لیکن مدراسی تمل کا نقاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، جبکہ کشمیر میں بھی اردو کا نقاد و شاعر موجود ہے۔ تو تہذیب تو ٹرانسفر ہو رہی ہے نا۔ دیکھیے گلوبل کریکٹر، پین کریکٹر اردو کا ہے۔ تو ہم اپنی زبان کا، اگر اردو کا بیشتر سرمایہ، مذہبی سرمایہ اردو میں ہے، وہ بھی تو تہذیب ہے ہماری مذہبی تہذیب۔ تو بالکل آپ اس سے پہلے زبان کو آپ سنبھال کر رکھیں۔ تہذیب تو خود، مرغی پہلے پیدا ہوئی، انڈا ہوا، اس کے چکر میں نہ پڑی ہے۔ بس ہماری زبان ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیے نا آپ، یو انڈرسٹینڈ، زبان کو پڑھیں گے تو تہذیب تو خود آتی چلی جائے گی۔ تہذیب تو چھپی ہوئی ہے زبان میں۔ اردو خود کرسی لفظ ہے، آیت الکرسی قرآن سے آ گئی نا تہذیب میں، ایک بہترین کرسی ہے۔ کرسی کیا ہے؟ کرسی عربی کا لفظ ہے۔ ایک سینٹنس پڑھیے آپ، میں نکال دیتا ہوں تہذیبوں کے الفاظ۔ اردو کچھ بھی نہیں ہے، اردو کی شناختی تہذیبوں سے ہے، تو اس سے بڑی تو تہذیب ہی نہیں ہے ہماری۔ اس پر بہت دیر بات کی جا سکتی ہے، لیکن چلیے اختصار کے ساتھ اور کوئی موقع دیجیے۔
बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बेहतरीन अंदाज से आपका जवाब भी रहा। शुरका, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सैयदा फातिमुन्निसा आसमा, सातवाहना यूनिवर्सिटी सर। हाँ जी, कौन बोलिए। सी? सातवाहना यूनिवर्सिटी तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना से, बहुत अच्छा। जी जी, आपने बहुत उम्दा लेक्चर दिया सर, काफी मालूमात में इजाफा हुआ, जिसके लिए बहुत मैं शुक्रिया। आपका और अमानुल्लाह सर की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और एक गुजारिश ये है कि इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग हमें मिल जाती तो बेहतर था। इसका इंशाल्लाह जवाब तो मिलेगी। अमानुल्लाह साहब देंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी, पूरे हाँ। रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जी सिलसिलेवार सर। लेक्चर जितने भी हैं सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन हमारी यहाँ जी मसरूफियात सर। की वजह से हम इमीडिएटली वो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्वर्ट हो जी। जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद हम उसको आप तक पहुंचाएंगे। ये सिलसिला जब खत्म हो जाएगा, ये प्रोग्राम से जब हम ये मसरूफियात से जब फुर्सत मिल जाए तो वो तमाम चीजें हो जाएगी। अमानुल्लाह साहब बहुत ज़हीन आदमी है, बहुत सलीका शेयर हाँ इंसान सर। है, और इनसे हाँ हमारी जी, बिल्कुल गुफ्तगू सर। थी। देखिए, इन्होंने जो तारुफ करवाया उसमें इनका तलफ़ुज़ और इनका बयान और इनका अंदाज, ये बहुत ही सलीके से, और ये जाहिर है कि आप अमानुल्लाह साहब और आप सभी लोग अब उर्दू के बिल्कुल ज़ामिन हैं और चिराग हैं, और आप ही से जो जी है जी उर्दू की जो दुनिया है वो रोशन होगी, वो चिराग जलेंगे, और आप लोग चिराग से चिराग इंशाल्लाह जलाएंगे। ये इंशाल्लाह। बहुत अच्छी, अच्छा बस अच्छा। मेहनत कर। देखिए, उर्दू को आप देखिए, ज़बान को आसान ना समझिए, और इसमें जी आपको सर। हम हसरत वो जो थे हमारे मौलाना शिबली जो थे, वो हर रोज़ एक पेज पेज ज़रूर लिखते थे। तो लिखने का अमल ज़रूरी है। जब आप लिखने बैठते हैं तो आप सोचते हैं कहाँ से शुरू करें। तो पढ़ने और लिखने का अमल और बोलने का अमल आप ज़रूर जारी रखें, और इसको आसान ना समझिए उर्दू को। उर्दू को मल्टीलिंगुअल बनाइए। अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू, अरबी, जिन ज़बानों से कोरिलेट कर सकते हैं, और तर्जुमे पर भी गुफ्तगू की जा सकती थी। लेकिन मैंने उसको छुआ नहीं। तर्जुमा तो इंतकाल मफ़हूम मानी, पूरी तहज़ीब का तर्जुमा होता है वो उस पर एक अलग एक लेक्चर हो सकता है। लेकिन ये कामयाब प्रोग्राम, और इसमें पार्टिसिपेंट भी भाई मुझे बहुत ही सलीक़ा-ए-शार, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सलीक़े से सवाल उनका है, और मुझे जवाब देने में बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई तबसरा करना चाहे इस मौज़ू पर, लेक्चर पर, तो बात कर सकते हैं। जी शुरका, अभी बहुत बेहतरीन लेक्चर सुनने के बाद बहुत सारे अच्छे सवालात भी हुए, तबादले ख्याल भी हुआ इसमें। शुरका, हमने उर्दू सहाफ़त के जदीद तरीक़ार का उन्वान देकर सहाफ़त के मुख्तलिफ पहलुओं पर हर रोज़ एक एक लेक्चर हम सुनते आ रहे हैं। मकसद यही है कि हम तो एमए उर्दू में सहाफ़त एक पर्चे के तौर पर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। नौजवान अगर सहाफ़ी बनना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ ऐसे ही सहाफ़ी नहीं बन जाएगा, बल्कि उस फ़न से भी वाकिफ़ियत होनी चाहिए। सिर्फ फ़न से वाकिफ़ियत होने के बाद जब वो फ़नकार बन जाए, उसके अंदर पूरी सलाहियत आ जाए, तो क्या सहाफ़ी बन जा सकता है? नहीं, उसके अंदर उसूल और ज़वाबित होनी चाहिए, एथिक्स होते हैं। इस तरह से हमने पूरे तमाम चीज़ों को अब तक के लेक्चर्स में सुनते आ रहे हैं। मास मीडिया क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से होती है, अखबार नवीसी और फिर इदारिया नवीसी, इन तमाम लेक्चर्स को हम सुनने के बाद आज जो लेक्चर हम सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, ये इसकी अहमियत और ज़्यादा है। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में, जिस तरह से प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि वहदत में कसरत और कसरत में वहदत, उसकी शान जो है हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान की शान अगर कहना है तो उसकी शान जो है हमारी उर्दू ज़ुबान से है। उर्दू ज़ुबान सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है, बल्कि एक तहज़ीब है। वो कौन सी तहज़ीब है? वही हिंदुस्तानी तहज़ीब है। तो हिंदुस्तानी तहज़ीब क्या होती है, उसके पस मंज़र में पूरी वज़ाहत के साथ प्रोफेसर मौसूफ़ ने हमारे सामने जो बात रखी है, वो यकीनन हिंदुस्तानी तहज़ीब की वज़ाहत के साथ-साथ उर्दू अदब, उर्दू सक़ाफ़त, उर्दू तहज़ीब, उर्दू सहाफ़त, ये तमाम चीज़ें उस ज़ुमरे में आ गई हैं। तमाम चीज़ों की जो वज़ाहत होनी है, वो तमाम चीज़ें प्रोफेसर मौसूफ़ की खिताब से हमारे सामने आया है। जिस तरह से प्रोफेसर मौसूफ़ ने तमिलनाडु के उन संतों का भी तज़किरा किया था, शंकर आचार्य और श्री पेरम्बतूर में रहने वाले रामानुजाचार्य, ये वो संतें हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीब की शनाख्त बरकरार रखने में कारहाय नुमायाँ अंजाम दी हैं। इसी तरह से सूफ़ी शोरा ने और दीगर
मजहब के रहनुमाओं ने हिंदुस्तानी तहजीब को बरकरार रखने में, उसके परवान चढ़ाने में जो खिदमत अंजाम दी हैं, वो तमाम चीज़ें उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से हमको मिलती है। और उर्दू सहाफ़त भी उसी हिंदुस्तानी तहजीबी तनाजुर में और हिंदुस्तानी तहजीब की अक्कासी में उर्दू ज़बान, उर्दू सहाफ़त को हम पेश कर सकते हैं। तो इस तरह से जब सहाफ़ी आप बनेंगे, जो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की तहजीब को भी आप मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसीलिए तो आपको ये लेक्चर आज हमने इस मौजू पर रखा था। इसके लिए मौजू शख्सियत हमारे प्रोफेसर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तमाम पहलुओं को अहाता करते हुए मुख्तसर वक्त में 1 घंटे में मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से बात नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर साहब ने पूरी कोशिश के साथ हमारे तलबा के लिए इजमाली तौर पर हिंदुस्तानी तहजीबी तनाजुर को उर्दू सहाफ़त के हवाले से जो बात हमारे सामने रखी है, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर प्रोफेसर मौसूफ की खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉर्मेलिटी हमारे पास ये है कि हर लेक्चर में हमारा कोई एक तालिब इल्म हमारे मेहमान का शुक्रिया अदा करेगा। उसका पास रखते हुए आज मैं गुजारिश करूँगा साले दुगम की तालिबा सैयदा रईसा से कि आप हमारे मेहमान का शुक्रिया अदा करें। मोहतरमा सैयदा रईसा। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हदिया तशक्कुर का मौका देने के लिए हमारे उस्ताद गिरामी डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की इस सेशन के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी की मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दरमियान सर्फ किया है। उर्दू सहाफ़त मुश्तरिका हिंदुस्तानी तहजीबी तनाज़िर के उन्वान पर आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में मालूमात फराहम किया है, लिहाजा मैं शोबा उर्दू फ़ारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी की जानिब से तहे दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरका, हमने 24 जनवरी को जो इंडस्ट्रियल विजिट हमने शेड्यूल कर रखा था, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के तहत अब फिर सर्कुलर आ गया है कि हम वो इंडस्ट्रियल विजिट जो नहीं जा सकते हैं। अब उसको हम मुलतवी कर दिया है फरवरी के पहले हफ्ते में। अभी 1 या 2 लेक्चर रह गए हैं। किसी एक पहलू को लेकर 2 अहम पहलू रह गए हैं, उसको हम कल या परसों तक आपको ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि हमारे दूसरे जो बाकिया रह गए वो लेक्चर कब होंगे और कौन देंगे। इसकी तफसीलात हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। आप तमाम का शुक्रिया। फिर एक मरतबा प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी साहब का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमेशा हमारे साथ वही सलूक किया है। जब भी हम आपसे रुजू होते हैं तो आप हमारे ताउन के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। आप उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी हमारा राबिता मजबूत रहेगा और जब हालात साजगार हो जाएंगे तो रूबरू हम हमारे शोबे में भी आपसे सुनने के लिए मुंतज़िर रहेंगे। आज आप हिंदुस्तानी तहजीबी तनाजुर में उर्दू सहाफ़त को लेकर आपने जो खिताब दिया था आज, इसके लिए मैं फिर और एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको अलविदा कहता हूँ। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अब हम मीटिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत